खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 246 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर आदिल अमीन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे कलाम की सच्चाइयाँ हमें खुशी बख्शती हैं, हमारी रहनुमाई करती हैं, और तेरा पाक रूह हमें हिकमत और दानिश देता है कि इन बातों पर गौर करके इन पर और ज़्यादा गहराई में उतर कर अपने लिए और बहतेरों के लिए वो राहें फ़राहम करें जिन पर वो आसानी से समझ और फ़हम तक आ सकें। और खुदावंद कलाम रोशनी प्रोग्राम के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं, जिसके वसीले से बहुत से लोग तेरे कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ होते हैं। हम दुआ गो हैं कि तेरे कलाम की ये बातें उनके दिलों पर असर करें, उनकी ज़िंदगियों की तब्दीली का बायस बने, और इन सब कामों के वसीले से सिर्फ़ और सिर्फ तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे ही ज़िंदा नाम के वसीले से मांगते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 24वां बाब पहली 7 आयत। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं, तो देखो 2 शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए, तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक़ से ये पैसेज चूँकि खुदा यीशु मसीह के जी उठने पर सुनाया जाता है, बहुत सारे पैगामात इसमें से लिए जाते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत मसीह के जी उठने का कि वाकई मसीह मुर्दों में से अपने कहने के मुताबिक जी उठा, जिस तरह से उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूँगा तीसरे दिन, और ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। बहुत सारी सच्चाइयाँ, और मैं समझता हूँ कि मसीहत की बुनियाद इस बात पर है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हमारे पास सबसे बड़ी गॉस्पल, सबसे बड़ी इंजील ये है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इससे बड़ी और कोई खुशखबरी नहीं है, इससे बड़ी और कोई गुड न्यूज़ नहीं है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इस ताल्लुक़ से चूँकि बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, हम चूँकि इस पे 2 प्रोग्राम करेंगे, 2 एपिसोड करेंगे, और आप तक वो तमाम सच्चाइयाँ जो हैं वो बाहम पहुँचाई जाएंगी ताकि आप बरकत पा सकें। गुफ्तगू का आगाज़ हम आज खुरम यूनुस साहब से करेंगे। खुरम साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ जो पहली आयत है इसके मुताबिक लिखा है कि सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। आराम के ताल्लुक़ से हमारे पास कुछ तो हम चूँकि सीखते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा वे बनता रहता है कि एक तो उनके पास खुदा के कलाम की शरीयत है जिसमें आराम का जिक्र है, एक उन्होंने अपना भी कोई आराम के तरीक़ेकार बना रखे हैं जो उनके पास वर्बल लॉ है या जो रवायती शरीयत है जिसको वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। बहरहाल आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जब सब्त का जिक्र हो और आराम का जिक्र हो तो क्या हमारे जहन में आता है फ़ौरन? जी मुनव्वर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब सवाल है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसको समझने के लिए सबसे पहले जो लफ्ज़ सब्त है इसका इजरा और इर्तिका
دیکھنا بہت ضروری ہے. اور بیسیکلی جو یہ عبرانی زبان کے لفظ سبات سے ہے اور اس کا مطلب ہے کام نہ کرنا, رک جانا یا آرام کرنا. اور بیسیکلی اس کا جو تعلق ہے وہ 10 احکام سے بھی پہلے کریشن اکاؤنٹ سے ہے. پیدائش کی کتاب یا جسے تکوین کی کتاب کہا جاتا ہے, اس میں جب خدا نے جب تخلیق کا کام کیا تو اس میں لکھا ہوا ہے پیدائش اس کا 2 باب کی 2 آیت میں کہ خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. اب یہاں پر ایک سوال ہے, یہ سوال میں سے سوال ہے, اگر خدا جو کہ وہ ہے, اگر وہ القادر ہے, الخبیر ہے, قادر مطلق ہے اور سب جگہ موجود ہے اور سب کچھ ہے, تو پھر وہ تھک گیا تخلیق کرتے جو اس نے آرام کیا, یا ٹائرڈ ہو گیا, یا کیا وجہ ہوئی کہ خدا کو آرام کی ضرورت پڑی؟ تو آپ کے سوال سے جو براہ راست متعلقہ بات ہے وہ یہاں سے ہے, کریشن اکاؤنٹ سے ہے, پیدائش کی کتاب. تو بیسیکلی جو زیادہ تر علماء اور راسخ العقیدہ علماء اس بات پہ کہ بڑے قائل ہیں اسٹرانگلی کہ یہ کوئی خدا تھک نہیں گیا کہ جو اس نے آرام کیا یا وہ سو گیا, کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. دا میننگ آف دس ورس, اس کا آیت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی سادی بات ہے کہ اس نے جو وہ کر رہا تھا وہ کرنا بند کر دیا, جو وہ کر رہا تھا اس تسلسل کو جاری نہیں رکھا. سو ہی اسٹاپ ڈوئنگ دا ورک, کیونکہ جو سابات جو عبرانی کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ رک جانا, اسٹاپ کر دینا, یعنی جو چیز آپ کر رہے تھے. اور یہی جب چوتھا حکم 10 احکام جس کو ہم یونانی میں ڈیکالاگ کہتے ہیں, ڈیکا اور لوگوس سے, تو چوتھا حکم ہے کہ تو سبت کے دن کو پاک ماننا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ تو سبت کے دن کو پاک ماننا اور تو کوئی کام نہ کرنا. اور آگے ذکر ہے کہ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا, لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے, اس میں نہ تو کوئی کام کرے, نہ تیرا بیٹا, نہ تیری بیٹی, نہ تیرا غلام, نہ تیری لونڈی, نہ تیرا چوپایا, نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. اب آپ کے گھر کوئی مہمان بھی اگر اس دن آیا ہوا ہے تو وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ کے مویشی, آپ کے بچے, آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. لیکن یہ جو آرام کا کانسیپٹ ہے, اس کا جو آرام کا نظریہ ہے, منور صاحب اس کا جو مطلب ہے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو 6 دن محنت کر رہے ہیں, جفاکشی کر رہے ہیں اور لیبرنگ کر رہے ہیں, لیبر کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, آپ نے اس کو سٹاپ کرنا ہے. اب کئی لوگوں نے آرام کا مطلب ہے جی کہ وہ سوئے رہنا, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہے. خرم صاحب یہ تو ایک جو جسمانی پہلو اس کا آپ بیان کر رہے ہیں جو لٹرلی مطلب آگے چل کے میں اسی کے بعد میں بیان روحانی پہلو پہ بھی آ رہا ہوں. اچھا, یہ تھا ان کا ایک فزیکل وے کہ وہ کام کو سٹاپ کر دینا, جو کام وہ کرتے ہیں, جو کوئی فارمر ہے, کسان ہے. اب منور صاحب ہم آتے ہیں اس کے روحانی پہلو پر. روحانی پہلو میں جو بیسیکلی امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں, اب مجھے یاد نہیں, میں کسی کو پڑھ رہا تھا اور یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, وہ رائٹر اولڈ ٹیسٹمنٹ کا اسکالر تھا, وہ کہتا ہے کہ جو سبت تھا یہ ڈے آف میڈیٹیشن بھی تھا, یہ کانٹمپلیٹ اور میڈیٹیٹ کرنا اور خدا کی بھلائی اور خدا کی رحمت اس پر غور کرنا. یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں اب ایک انسان ہے نا, اب 6 دن جب انہوں نے کام کیا ہے, مثال کے طور پہ ہم یہاں آتے ہیں کلام روشنی پروگرام میں اور آپ سوال ہمیں بھیجتے ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, رات دن جتنی محنت ہو سکتی کرتے ہیں. اچھا, اب ہمارے اندر یہ آ سکتی ہے بات کہ یار میں تو رات جاگا ہوں, میں نے تو سوالوں کو محنت کی ہے, میں نے 8-10 کتابیں پڑھ دی ہیں, 5-6 اسکالر پڑھ دی ہیں, تو اکڑ آ سکتی ہے, غرور آ سکتا ہے کیونکہ میں نے محنت کی ہے, میں نے فزیکلی کچھ کیا. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان ایک دن آئے جب وہ رکے اور انسان یہ جانے کہ تو نے 6 دن جو کیا ہے وہ بھی میرے فضل سے کیا ہے,
اور آگے 6 دن جو تو کرے گا وہ بھی میرے فضل سے کرے گا. تو یہ جو سبت کا روحانی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہاں تو نے محنت کی ہے پر تجھے سانسیں کس نے دیں, تیری صبح آنکھ کس نے کھولی, تجھے زندگی کس نے دی, تیری سانسوں کا تسلسل جاری کس نے رکھا, تجھے قیام کس نے بخشا, میں نے بخشا. تو اب رک جو کر رہا ہے, سبت کا پہلو بتا رہا ہوں, رک اب جو کر رہا ہے اور غور کر میرے اوپر, میری بھلائی, میری رحمت پہ. یقیناً بھلائی اور رحمت ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی, میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. سو دیٹ از دا اسپرچول پہلو, دیٹ از دا روحانی پہلو. اور سبت جو ہے اس میں جو ہے اس میں دیکھیں کام کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, اس میں تو پھر خدا جو ہے یہ جو ہے حکم ہی نہ دیتا پریسٹ کو کہ تو بھی آرام سے بیٹھ جا کچھ نہ کر, بلکہ بائبل میں ایک حوالہ ہے گنتی کی کتاب, اس کا 28واں باب, اس کی 9 تا 10 آیات, اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہاں پہ یہ باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ سبت کے روز تو 2 بے عیب یک سالہ نر برے اور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 5واں حصے کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو تپاون کے ساتھ گزارنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس از دا ڈے ٹو ریممبر گاڈز گڈنس, خدا کی بھلائی, خدا کے فضل پر غور کرنا. آرام یہ نہیں کہ تم بس دروازے کھڑکیاں بند کر کے اے سی چلا کے پنکھے چلا کے سو جانا. سبت از اباؤٹ ٹو ریممبر گاڈ, یاد کر کہ خداوند کتنا بھلا ہے, دیکھ خدا کی بھلائی کو. سو فزیکل تھا اس کا پہلو, کام روک دینا جو 6 دن کرتے رہے. اسپرچول پہلو یہ تھا کہ روکنے کے بعد خود کچھ کرنا ہے اور وہ خدا کی فضل پر غور کرنا ہے. اس کی سزا بڑی سخت تھی. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بائبل میں لکھا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں اس کے حوالے پڑھوں, لیکن خروج 31 اور گنتی 15 میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی سبت کی بے حرمتی کرے اور نہ مانے وہ ضرور مار ڈالا جائے. بس میں آخری 1 منٹ میں بات کروں گا. یسوع مسیح ہمارا سبت ہے, اور اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ جتنی انسان اپنی ایفرٹ سے نجات کمانے کے طریقے ایجاد کرتا تھا, آتا تھا, فیل ہو جاتا تھا. یسوع اس لیے ہمارا سبت ہے کہ اس نے جو ہمارے لیے صلیب پہ اچیو کر لیا ہم اس میں آرام کریں. خدا کی بھلائی کا نقطہ عروج, خدا کی بھلائی کا کلائمیکس یہ یسوع مسیح ہے اور اس کی محبت ہے. تھینک یو سو مچ. اور چونکہ جو آپ نے ایک نقطہ اور شروع کیا جی, خاص طور پہ تخلیق کا, اور وہاں پہ جو سبت کے آرام کی بات کی, ہاں جی, چونکہ اس کو میٹافوریکلی بھی لیا جاتا ہے, اور چونکہ جو عبرانیوں کا مصنف ہے وہ سٹل بیان کرتا ہے کہ وہ آرام ابھی باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک میٹافوریکلی خدا نے جو آرام کیا ہے وہ ایک اشارہ دیا ہے مستقبل کے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرام کو سبت کے ساتھ جوڑنا یہ کوئی مطلب فلسفہ درست نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا اسی لیے تو ٹسل تھا یہودیوں کے ساتھ, کیونکہ وہ سبت کو آرام, وہ دنیوی جسمانی آرام, اور وہ لفظی اور لغوی لیتے تھے, لٹرل انٹرپریٹیشن کرتے تھے, وہ ایلیگوریکل انٹرپریٹیشن نہیں کرتے تھے. اگر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک حوالہ تلاوت کر دوں, عبرانیوں کی کلیسیا کے نام کا لکھا گیا خط ہے, 4 باب 3 آیت سے لکھا ہے, اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے, گو بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے. چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا, اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں, اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے. یہ تو براہ راست بات ہی جو آپ نے کنکلوژن دیا ہے کرائسٹ کی طرف جا رہی ہے کہ آرام جو ہے یہ سبت کو سونا سونا یا وہ جو مطلب عجیب طرح کے طریقے ہمارے پاس بھی اور یہودیوں کے پاس بھی تھے, یہ تو اس سے بالکل ہی منفرد. عبرانیوں کے مصنف نے تو اس بات کو ہی کھول دیا ہے کہ آرام جو ہے جو خدا نے آرام کیا وہ تو کوئی اور طرف اشارہ تھا, اور وہ میٹافوریکلی تھا. کہ کرنتھس کی کلیسیا کو 2 کرنتھیوں 5 میں لکھتے ہوئے پولس کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا خدا نے اسے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. دیٹ از سبت. کہ خدا کی راست بازی ہو جانا ایک اور بات ہے,
راست باز بنتے جانا ایک اور بات ہے. تو جب تک ہم ہوئے نہیں تو بن بھی نہیں سکتے. تو بائبل کہتی ہے مقدس لوگوں نے کامل بننا ہے, تو پہلے مقدس تو بن جائیں پھر کامل بنے. ہیگیازو اس کے لیے ورڈ ہے گریک کا. تھینک یو سو مچ. اچھا, میں خاص طور پہ اپنے ان تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں, باور کرانا چاہتا ہوں, ہمارے ہاں ایک ایسا گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جو خاص طور پہ یہودی تہواروں کو, عیدوں کو اور ان کی روایات کو آج پھر تازہ کرنے کے لیے ہمارے گھروں پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں کہ بائبل میں یہ لکھا ہے, بائبل میں وہ لکھا ہے, بائبل میں اس طرح لکھا ہے. تو انہیں ضرور ایک تو رسولوں کے اعمال کا 15واں باب پڑھ کر ضرور سنایا جائے کہ جب یہ کونسل بیٹھی تھی تو یہ ساری چیزیں جو یہودیوں سے منسلک تھی وہ مسیحیت میں آ کر پایا تکمیل تک پہنچا. اب ہمیں مزید ان چیزوں کو رپیٹ کرنے کی, دہرانے کی ضرورت. جو اگر کوئی سبت کا حوالہ دیتا ہے تو انہیں بتائیں, انہیں کلیئر کریں کہ ہمیں برائے مہربانی عبرانیوں کا 4واں باب جو اس کی بھی تشریح کر دیں تاکہ ہمیں سبت کا بھی پتہ چل جائے کہ سبت کیا ہے. جو ہفتے کے دن کو آج بھی بہت سارے لوگ سبت کے طور پر ہوتے بھی ہیں, بھی وہ مسیحی ہیں, لیکن تو ابھی وہ ہفتے کے روز کا سبت جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ سمجھ سے کچھ بالاتر چیزیں ہیں. بہرحال بائبل مقدس جس چیز کی تصدیق کرتی ہے, جس طرف ہمارا دھیان لگاتی ہے, ہمیں وہی کام کرنے کی ضرورت. آگے بڑھیں گے اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک اسی دن کے تعلق سے آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. سبت کا پہلا دن یہ مسیحیوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے, چونکہ جو عبادت کے اور جو دیگر جو ہماری مذہبی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ہفتے کی بجائے, جو یہودیوں کے ہاں سبت کا روز تھا اس کی بجائے ہم اتوار کو کرنا شروع ہو گئے. ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے یہ دن جو ہے اتوار کا, یعنی جو ہفتے کا پہلا دن ہے؟ بہت شکریہ پائے صاحب. دنوں کی اہمیت حالات و واقعات سے ہوتی ہے, اور اگر میں ایک حوالہ یہ اسی جمعرات کا جس میں خداوند یسوع مسیح کی بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے وہ فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا چاہتے تھے, اس میں کلام روشنی کے پروگرام میں یہ بتا چکا ہوں کہ جو روایتی فسح وہ کھا رہے تھے وہ تو انہوں نے کھایا, وہ روٹی لی, وہ پیالہ لیا. اس کے بعد وہاں پر ایک نیا پیالہ لکھا ہے, اس نے پھر روٹی لی اور اس کے بعد پھر پیالہ لیا. تو ایک یادگار جو پہلے منائی جا رہی تھی فسح کی, اس سے بالکل ہٹ کر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو. تو وہاں پر یادگار کو کس طرح سے بدلا خداوند یسوع مسیح نے؟ اسے اپنی ذات پر, کہ اب جب یہ روٹی اور پیالہ لو تو پھر میری یادگاری کے لیے یہ کرنا. اتوار کا دن مسیحیوں کے لیے بلکہ ساری اقوام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں ہمیں تاریخی اعتبار سے بھی, الہیاتی اعتبار سے بھی, عقیدے کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے عقیدوں کے ساتھ تقابل کے اعتبار سے بھی ایک ایسا کام ہوا جو اور نہ تو پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی بعد میں ہونے والا ہے. اتوار کا دن ہماری زندگی میں اہمیت یوں اختیار کرتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جب میں زندہ نہیں رہا تو میرے ساتھ پرانے سبت کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ زبردست. میرے ساتھ میری پرانی تاریخ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ میرے ساتھ میرے پرانے عقیدے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر مسیح مجھ میں زندہ ہے تو پھر وہ نئی بات کرتا ہے کہ یہ روٹی اور یہ پیالہ, یعنی اس کی ذات کے حوالے سے. تو اتوار کا دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا, اس میں جو بڑا سے بڑا تاریخ کا واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے. اور یہاں پر میں 7 نکات جو ہیں ان کو مختصراً بیان کروں گا کہ اس کی اہمیت اصل میں کیا ہے. یہ ایک بے مثال گواہی ہے.
بے مثال گواہی ہے. جتنے لوگ روئے زمین پر اب تک پیدا ہوئے اور آئندہ بھی پیدا ہوں گے وہ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے موت کا مزہ چکھا Yes. اور موت نے ان کو چکھ ہی لیا. Yes. موت ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، قبروں میں ہے. لیکن ایک قبر خالی ہے. کس کی؟ مسیح کی. خداوند یسوع مسیح کی. تو Praise یہ جو ہفتے کا پہلا دن اتوار کا دن ہے مسیحیوں کے لیے بے مثال گواہی ہے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی. ہفتے کا پہلا دن، اس میں ہماری جو سرگرمیاں ہیں روحانی، وہ از خود ایک گواہی ہیں کہ ہم آج کے دن کر کیا رہے ہیں. ہم اتوار کے دن اس دنیا کے سامنے یہ گواہی رکھتے ہیں کہ ہم جس کے پیروکار ہیں، جس نے ہمیں نجات دی ہے، وہ مسیح یسوع ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا. Praise. نمبر 2، اتوار کے دن جو کام ہوا، یعنی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا کام، وہ ابدیت کا بیان ثبوت ہے. فلسفہ کہا جا سکتا ہے، شاعری کی جا سکتی ہے، مضامین لکھے جا سکتے ہیں اس زندگی پر، اور متھ گھڑی جا سکتی ہے اگلی زندگی کے بارے میں، اور اس کے لیے بھی عجیب و غریب، جیسے یونانی جو خدا ہیں ان کا اگلی زندگی کا فلسفہ کچھ اور ہے، لیکن وہ پڑھتے 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 آپ خود اس سے مطمئن نہیں رہتے کہ وہ گھوم پھر کے واپس زمینی زندگی پر ہی آ جاتے ہیں، فنا پر ہی آ جاتی ہے وہ اگلی زندگی بھی. لیکن یہ ابدی زندگی کا واحد ثبوت ہے جس کے ساتھ یہ نیا دعویٰ نہیں تھا، پہلے سے پیشن گوئیاں موجود ہیں، نبوتیں موجود تھیں. اور تیسرا نقطہ، خداوند یسوع مسیح نے بھی پیشن گوئیوں کے علاوہ، انبیاء نے جو پیشن گوئیاں کی، اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا گلیل میں. اور اس دعوے کی صداقت کا پہلا اور آخری ثبوت یہ ہے کہ وہ جی اٹھا. پھر چوتھی ہم آ جائیں کہ ہم بائبل مقدس میں اکثر لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں نا، خدا کی بادشاہی کے منتظر، خدا کی بادشاہی کے منتظر. تو خدا کی بادشاہی کا ثبوت اسی جی اٹھنے میں خداوند یسوع مسیح نے دیا. اور جو کتبہ اس کے سر پر لکھا ہوا تھا نا، یہودیوں کا بادشاہ، ٹھیک ہے، اس کی اصل بادشاہت اس دن ثابت ہو گئی کہ یہ واقعی بادشاہ ہے جو موت پر بھی حکمران ہے، موت پر بھی اختیار رکھتا ہے. جی اٹھنے کے وسیلے سے وہ اتوار کا دن مسیحیوں کے لیے اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کی تمام گواہیاں یہاں پر آ کر اکٹھی ہو سکتی ہیں. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار، اس میں یہ بات شامل ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہی تھی کہ کوئی میری جان مجھ سے لیتا نہیں. تو یہ اختیار اتوار والے دن خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ثابت کیا. پھر چھٹا نقطہ ہے کہ موت اور قبر پر فتح مندی کا پہلا اور آخری ثبوت یہ ہے. تو میں نے اپنے ایک شعر میں یہ بات کہی کہ اگر وہ خاک سے ہوتا یقیناً خاک ہو جاتا، نہیں ممکن کوئی خاکی شہ افلاک ہو جاتا. تو موت اور قبر پر فتح مندی کا اس سے بڑا ثبوت نہ کبھی پہلے کسی نے دیا اور نہ کوئی دے سکے گا. پھر جو مسیح میں مرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی تسلی یہی اتوار کا دن جس میں خداوند یسوع مسیح جی اٹھے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ہماری نجات کا کام جو تھا، فدیہ کا کام، تو صلیب پر تمام ہوا کے وقت مکمل ہو گیا. لیکن اتوار کے دن خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ ہمیں یہ ثبوت دیتا ہے کہ ہماری نجات کے بعد والی جو زندگی ہے، یا اس زمینی زندگی کے بعد والی جو زندگی ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اتوار کا دن اتنا اہم ہے کہ یہ میں مختصراً 7 نکات پیش کیے ہیں. میں اس پر 107 نکات بھی بیان کروں تب بھی وہ ایک حقیقت ہے کہ اتوار والے دن ہمارے لیے اس زندگی کا اعلان کیا گیا جس کا ثبوت خداوند یسوع مسیح نے اپنے اختیار سے جی اٹھ کر دیا ہے. اور دنیا کے انبیاء اور دیگر لوگ جو ہے وہ زمین کے نیچے پڑے ہیں، وہ ہمیں یہ ثبوت نہیں دے سکے
لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آنے والی زندگی کا ثبوت دیا. اگر وہ Praise یہ God. کہہ کر گیا ہے کہ میں پھر آؤں گا تو میں لے جاؤں گا, تو ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام سے ہم سیکھ رہے تھے, سن رہے تھے. آگے بڑھیں گے, خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر ایک پتھر کا ذکر ملتا ہے, کلام میں لکھا ہے جب ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں, اور پتھر کو قبر پر سے لڑھکا ہوا پایا. رہنمائی فرمائیں کہ یہ پتھر کتنا وزنی تھا, اور اگر اس کے لڑھکنے کا ذکر ملتا ہے تو پھر کس نے یہ کام کیا ہے؟ آیا فرشتے نے, جو فرشتے ہمیں بعد میں نظر انہوں نے یہ کام کیا ہے, یا خداوند یسوع مسیح کی قدرت سے یہ ہٹایا گیا ہے؟ پلیز ذرا واضح کر دیں. جی منور صاحب, اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے کہ کتنا زیادہ خداوند یسوع مسیح کی لاش کو گارڈ کیا جا رہا ہے اور محفوظ رکھنے کی کوشش اور چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پتھر بھی رکھا گیا, اور جو کہ ایک عام اس وقت ایک معمول تھا. یہ صرف پتھر خداوند کی قبر پہ نہیں رکھا گیا. اگر اس ٹائم کے پہلی صدی کے یروشلم کے آثار قدیمہ پر ہم نظر کریں اور دیکھیں تو بیسیکلی دو لوگوں سے دو چیزوں سے خطرہ پیش نظر ہوتا تھا. خداوند یسوع مسیح کے کیس میں تیسرا خطرہ تھا. پہلا جو ہے وہ یہ تھا کہ اس کو ڈاکوؤں سے جو ہے بچایا جائے, کہ وہ جو گریو سائٹ ہے, جو وہ سارا گریو یارڈ ہے, اس کو وہ کوئی ایسی چیزیں نہ لے جائیں, یا کوئی چیز چوری نہ کر لیں, یا کچھ ایسا نہ کر لیں, یا جو لوگ آ رہے ہیں ماتم کرنے اور افسوس کرنے ان کو نہ وہ لوٹ لیں. دوسرا پتھر رکھنے کی جو وجہ ہوتی تھی وہ جانوروں سے اس لاش کو اور اس کی بے حرمتی کرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا تھا, کہ کوئی جانور نہ آئے, اس قبر میں نہ چلا جائے, کیونکہ سارا یہ جنگل اور بیابانی تھا علاقہ. مثال کے طور پہ جیسے پچھلے دنوں مجھے چکوال جانے کا موقع ملا, تو وہاں پہ نا میں نے زبور 23 کی تفسیر پہ بات کی. تو میں نے کہا جب ہم پڑھتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی, تو وہاں پر ایک امیج جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہریالی ہے, بہت گھاس لگی ہے, ہر طرف ہرا بھرا ہے جناب, تو یہ خداوند چوپان وہاں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں کمی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اس ٹائم کے وہ جو ڈیزرٹ ہیں اس کی اسٹڈی کریں جہاں پر داؤد بھی بھیڑوں کو لے کے جاتا تھا اور دیگر چرواہے, تو وہ ٹوٹل اپوزٹ ہے. وہاں تو سال میں 3 مہینے بارش ہوتی تھی, 9 مہینے خشک سالی تھی. تو اسی طرح وہ جو جگہیں ہیں بائبل لینڈز ہیں وہ ٹھیک ہے ہریالی کی بھی ہیں, لیکن یہ جو سائڈ تھی کیونکہ شہر سے باہر تھی یہ جگہ نا, تو یہاں پر جانور, جنگلی جانور بھی موجود ہوتے تھے اور ان کی موجودگی کا بھی خوف رہتا تھا. خداوند یسوع مسیح کے کیس میں یہ بھی تھا کہ لاش چوری نہ ہو جائے, کیونکہ فقیہ اور فریسی یہ سنتے تھے کہ وہ یہ دعوے کرتے ہیں, فرماتے ہیں اپنی زبان مبارک سے کہ میں جی اٹھوں گا, میں جی اٹھوں گا, میں جی اٹھوں گا. تو ان کے ذہن میں اس کی قدرت کے وسیلہ جی اٹھنا تو نہیں تھا, لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عہد شگیردے دی لاش نہ چوری کر لیں, تو بعدوں میں کہہ دیں گے کہ ساڈا یسوع جی اٹھے. لیکن ایسا نہیں ہوا. سو خداوند کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا, اور ہم اس ایمان پر قائم ہیں کہ ہمارا مسیح جی اٹھے. اچھا, اب پتھر کی بات جہاں تک ہم کرتے ہیں تو پتھر کا جو وزن ہے تخمیناً یا اس ٹائم اوسطاً جو پتھر ہے نا, یہ یسوع مسیح کی لاش پر جو رکھا گیا ہے, اس کو زیادہ تر جو میں نے اسٹڈی کی ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 ٹن اس کا وزن تھا. یعنی یہ بہت زیادہ بھاری پتھر ہے. 1.5-2 ٹن بڑا وزن ہوتا ہے. اور آپ اسے ناظرین کو ایک ہوم ورک دے دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی کیلکولیشن اب کریں کہ یہ کتنے کلو کتنے پاؤنڈز بنتا ہے. تو یہ پتھر جو ہے یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ منحصر تھا اس بات پہ کہ پتھر کس ڈیزائن کا ہے, لیکن کہا جاتا ہے آرکیولوجسٹ جو کہتے ہیں جو یسوع مسیح کی قبر پہ پتھر رکھا گیا وہ تقریباً 1.5 سے 2 ٹن کا تھا, جو بہت ہیوی تھا. اب ایک بات یہ ہے کہ یہ جو پتھر رکھا جاتا تھا نا منور صاحب, یہ ایک سلوپ تھی, یہ ایسے نہیں تھا بالکل سیدھا,
یہ ایک سلوپ ہوتی تھی. یہ جو ہے یہ اس کو دھکا دے کے قبر کے اوپر رکھنا تو آسان تھا. اور یہاں پہ میں ایک حوالے کا بھی ذکر کر دوں کہ ایک جگہ پر ایک حوالہ ہے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو یوسف ہے وہ پتھر کو آگے رکھ کے چلا گیا. اب کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ لے کلے یوسف نے پتھر نو اگے کرتا ہے تے کلا یوسف ہی سائڈ تے کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اب اگر یہ سلوپ ہے نا, یہ دیکھیں تو پتھر کو آپ میں یا عادل صاحب دھکا لگائیں تو وہ قبر کے منہ پہ تو آ جائے گا, لیکن وہ 1.5-2 ٹن کا پتھر ادھر سے اوپر نہیں چڑھایا جائے گا. وہ چڑھائی کی طرف کرنا مشکل ہے لیکن اترائی کی طرف جانا آسان ہے. اب یہ کام مشکل تھا جو ایک انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا. تو ہوا کیا, آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ پھر اس کو کس نے کیا, اس کو متی 28واں باب اس کی دوسری آیت میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ نے اس پتھر کو لڑکایا, اس کو سائڈ پہ کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا. میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے اوپر کیوں بیٹھا. وہ اس کے اوپر اس لیے بیٹھ گیا تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ وہ پتھر جو سائڈ پہ کیا گیا ہے وہ اس لیے سائڈ پہ نہیں کیا گیا کہ یسوع مسیح باہر آ سکیں, وہ اس لیے سائڈ پہ کیا گیا کہ ہم اندر جا کے دیکھ سکیں کہ وہ اب زندہ ہے. پتھر کو اس لیے ہٹایا گیا. اور جو وہ عورتیں ہیں, وہ بات مسالوں والی پہلے ہو رہی تھی کہ باڈی کو وہ مسالہ جال لگانے آئیں, وہ مرکز 16واں باب اس کی پہلی 3 آیات اگر آپ پڑھیں تو وہ رستے میں باتیں کرتی آ رہی ہیں. وہ رستے میں باتیں کرتی آ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا ہن اسی مسالے تے لے کے جا رہے ہیں, لکھا ہے وہاں پر ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا, وہاں لکھا ہوا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر بہت وزنی تھا, انسان کی طاقت سے یہ نہیں ہوا, اس کے لیے فرشتے آئے. فرشتوں کی خدمت پہ ہم نے ایک ایپیسوڈ بڑی ڈیٹیل میں کیا تھا جس میں ہم نے مختلف اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پرانے نئے عہد میں ہم نے فرشتوں کی خدمت پہ غور کیا تھا. اور یہ پتھر جو ہے یہ ایک فرشتے نے سائڈ پہ کیا تھا. اور خدا کا شکر ہو کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کئی پتھر ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کی نظروں میں, فلسفے میں, جذبات میں اور نظریات میں اور مذاہب میں پتھر آئے ہوئے ہیں. اور جب وہ پتھر مفوق الفطرت قدرت سے ہٹ گئے تو ان کو زندہ یسوع نظر آ جائے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. آگے بڑھیں گے اور ایک بڑا ہی اہم سوال ہم ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب, اناجیل اربع کا بطور طالب علم جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس کو ورٹیکلی یعنی انجیل کا جو کوئی واقعہ ہے اس کو اسی انجیل میں رہ کر سیکھنا زیادہ درست ہے, یا ہاریزونٹلی اس کا مطالعہ کرنا یا اسٹڈی کرنا اہم ہے کہ اس کا ایک واقعے کا کمپیریزن دوسری انجیل, تیسری اور چوتھی انجیل کے ساتھ کی کیا طریقہ کار درست ہے, یا دونوں ہی ٹھیک ہیں, ہم دونوں اعتبار سے ہی سیکھتے ہیں؟ ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ بطور بائبل اسٹوڈنٹ ہم سیکھ سکیں, جان سکیں کہ کون سا طریقہ درست ہے. جی پیر صاحب, اگر اس کا مختصر سا جواب میں دوں تو کسی بھی طرح کا مطالعہ وہ ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی ہونا چاہیے, دونوں طرح سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو واقعات ہاریزونٹل یا ورٹیکل سٹڈی میں کچھ ایسے سامنے آتے ہیں کہ وہاں پر ہم رک جاتے ہیں کہ جی یہاں یہ لکھا ہے, وہاں وہ لکھا ہے. تو یہاں پر سامعین کو, ناظرین کو ایک بات جو ہے وہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاک روح نے کچھ لوگوں کو انسپائر کیا تھا کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں اسے لکھیں. انہیں فورس نہیں کیا تھا یا انہیں میٹیریل نہیں دیا تھا کہ یہ لکھیں. جو کچھ ان کے تجربات میں تھا, جو کچھ ان کے علم میں تھا, وہ ان کو انسپائر کیا, تیار کیا کہ وہ لکھیں. اب یہ جو دنیا بھر میں بحث ہے کہ جی ایک انجیل میں یوں لکھا ہے, اگلی میں یوں لکھا ہے, پھر پیشن گوئیوں میں یوں لکھا ہے, ان سب کی تشریحات موجود ہیں, ان سب کے جواز موجود ہیں, ان سب باتوں کے جوابات موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی, بلکہ میں کہوں گا آفاقی اور زمینی دونوں طریقوں سے اس کو مطالعہ کرنا چاہیے. افقی اور عمودی دونوں زاویے سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کو بلکہ
कई डायमेंशंस के साथ इसको मुताला करना चाहिए। इसका जो आम दुनियावी तालीमात हैं या फ़िलासफ़ीज़ हैं उनके साथ मवाजना करते हुए भी मुताला करना चाहिए। तो फ़ाइनल बात यही होगी, जो अगर किसी जगह ये कहा गया हो कि हम उसका नाम इमैनुअल रखेंगे तो फिर उसका नाम यीशु क्यों रखा, इन बातों के भी जवाबात मिल जाएंगे। फिर इन बातों का भी जवाबात मिल जाएंगे कि कायन जो है वो अपनी बीवी को लेकर नूद के इलाके में चला गया, तो दुनिया भर में सवाल उठा कि जी उस वक्त तो नूद का इलाका था ही नहीं, तो नूद का इलाका कहाँ से आ गया, कैसे लिखा गया। नूद का इलाका मूसा लिख रहा है, मूसा के टाइम में नूद का इलाका है, लेकिन वाक़या वो बयान कर रहा है कायन का। तो ये बातें जो हैं हमें कम से कम मुताला जो है, सीखने वाली जो बात है, वो एक किताब का दूसरी किताब के साथ कंपैरिजन, लेकिन ये सारा काम होना चाहिए रहनुमाओं की ज़ेर साया। जो लोग तजुर्बाकार हैं, जो इन बातों को मुताला कर चुके हैं, जो इन सवालात के जवाबात तक पहुंच चुके हैं, उनकी रहनुमाई में, उनके ज़ेर साया ये काम करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल मुक़द्दस ऐसी किताब है जो अपने सवालात का जवाब खुद देती है, बशर्ते कि इसको मुताला करने के जो कुछ पेटेंट या बड़े मजबूत मुस्तनद तरीक़े हैं उनको अपनाया जाए। पहली बात तो यह है कि ये खुदा का कलाम है। बाइबल मुक़द्दस में ऐसी कई बातें भी शामिल हैं जो हनूज़ इंसान की समझ से बालातर हैं, और कुछ बातों के लिए तो खुदा ने अपने लोगों से भी ये कहा कि ये अभी वक्त नहीं है कि इस वक्त तुम इनको समझो, ये बाद में किसी वक्त तुम्हें समझ में आएगी। वक्तों और मियादों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। तो जो बात अगर इंसान को आज समझ में नहीं आ रही तो वो ये भी समझ ले कि आज का दिन शायद इस हद तक मुझे समझ नहीं दी गई, मुमकिन है एक हफ्ता के बाद, 10 दिन के बाद, 1 साल के बाद मुझे ये समझ दे दी जाए, क्योंकि खुदा भी तो इंसान के अंदर अपने मंसूबे के मुताबिक, अपने वक्तों के मुताबिक काम कर रहा है। साउल एक वक्त में साउल है, वो खुदा के लोगों को पकड़ता है, गिरफ्तार करता है, उसके अंदर जो गैरत उस वक्त है वो भी तो खुदा के निज़ाम की दी हुई गैरत है। लेकिन जब उसमें उसको फजल का तारुफ मिलता है तो फिर वो साउल जो है वो पौलुस बन जाता है। तो वो उन बातों को समझने लगता है जो अपनी पहली ज़िंदगी में वो समझ नहीं पाता था, तो उसे उन्हीं किताबों को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उनके रेफरेंसेस देना पड़े, तकाबुल के साथ, मुआज़ने के साथ, क्योंकि मुशाहिदा भी रखता था, तजुर्बा भी रखता था, लेकिन जो फ़हम उसको बाद में दिया गया वो इसी वजह से था कि ये सारा कुछ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसके मुशाहिदे में और उसके मुताले में रहा। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। और जब भी हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो अक्सर जब हम अनाजील अरबा यानी जो चारों अनाजील हैं इनका मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं एक वाक़े में ये बयान किया गया है, दूसरे वाक़े में इस तरह बयान किया गया है। एक तो हमें इंजील, चाहे मुक़द्दस मत्ती की पढ़ रहे हैं, मुक़द्दस मरकुस, मुक़द्दस लूका, मुक़द्दस यूहन्ना की, किसी की भी हम तसनीफ़ जो है वो पढ़ रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी के ताल्लुक़ से लिखी गई हैं, तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमें स्पेसिफ़िकली उस इंजील के वाक़े पे बहुत ज़ोर देना है, सीखना है। हाँ, अगर हमने कंपैरिजन करना है तो हमें ये भी याद रखना है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, रूहुल कुद्स की रहनुमाई से ये लोगों को ये आज़ादी दी गई कि जो कुछ उन्होंने देखा है, तो रूहुल कुद्स ने मुख्तलिफ ज़ावियों से ये लिखवाया है ताकि कोई ज़ाविया रह ना जाए, ताकि हम मुख्तलिफ ज़ावियों से तस्वीर को देख सकें और इस पर गौर कर सकें। और ये सारा कुछ इसलिए लिखा गया है ताकि हम बेहतर रहनुमाई हासिल कर सकें, बेहतर तौर से सीख सकें। अनाजील में कई क्वेश्चन जो हैं वो उनका हल दिया गया है, उनके जवाब दिए गए हैं। अगर एक इंजील को हम पढ़ें तो कई सवाल जन्म पा सकते थे वाक़यात को लेकर, लेकिन दूसरी इंजील में उन सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख हमें दूसरी इंजील में मिल जाएगा। ये एक प्रोलॉग के तौर पे हमने ये सवाल किया है
اور سمجھ لیں ایک تمہید ہے یہ اگلے پروگرام کی، چونکہ آئندہ پروگرام میں ہم ایک اور اہم سوال کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ ضرور بہت کچھ سیکھیں گے، جانیں گے اور خدا کے کلام سے واقفیت بھی حاصل کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔